आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सहपहर वाराणसी में तकरीबन 6,100 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। हुकूमत खेतों से ही फरोख्त होने वाली ज़रई फसलों की कीमतों और बागवानी पैदावार की खुर्दा कीमतों के दरमियान फर्क को दूर करने के लिए एक कमेटी कायम करेगी। सेंट्रल रेलवे दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की भारी भीड़ से निपटने के लिए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात से 570 खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी ने पाकिस्तान में मजहबी अदम रवादारी, हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरे अगवा और मजहब की तब्दीली नीज मीडिया पर पाबंदियों के तय शदीद तशवीश का इजहार किया है। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन के T20 आलमी कप के फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी का दौरा करेंगे और तकरीबन 6,100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम दोपहर 2 बजे के करीब काशी पहुंचेंगे और आरजे शंकरा आई अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो तकरीबन 4:15 बजे वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेंगे। ये हॉस्पिटल आंखों के मुख्तलिफ अमराज के लिए जामे मुशावरत और इलाज फराहम करेगा। इस मौके पर वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। कनेक्टिविटी को फरोग देने के अपने अज़्म के मुताबिक वजीर आजम वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैन अक़वामी हवाई अड्डे पर रनवे की तोसी, एक नई टर्मिनल इमारत की तामीर और मुतल्लिका कामों का संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वजीर आजम वर्चुअल वसीले से आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल इनक्लेव का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो रीवा हवाई अड्डे, महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम खेलो इंडिया स्कीम और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की असर नौ तामीर के मरहला 2 और सोम का इफ्तिताह भी करेंगे। वाराणसी से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। जनाब मोदी सिगरा स्टेडियम में आज जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे उसका मकसद एक जदीद तरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करना है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महारत के कौमी मरकज, खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, मुख्तलिफ खेलों की प्रैक्टिस के लिए मैदान, इंडोर शूटिंग रेंज और जंगी खेलों के मैदान होंगे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हॉकी के सरकर्दा खिलाड़ी और पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए तमगा जीतने वाली टीम के अहम रुकन ललित उपाध्याय ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों की कोशिशें पूर्वांचल खित्ते में खेलों को फरोग देने जा रही हैं। जो भी खेलों के लिए बेहतर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी को अग्रसर रूप पे आगे करवा रहे हैं। और बनारस, काशी की बात करें तो जो इतनी बड़ी सौगात बनारस के खिलाड़ियों को दे रहे हैं, उसका सारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा के अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएंगे, जिससे आगे चल के अच्छे खिलाड़ी देश को मेडल लाने वाले वहां से निकलेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में नौ तामीरशुदा रीवा हवाई अड्डे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम ने मोदी आज वर्चुअल वसीले से रीवा हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर के रीवा मध्य प्रदेश का छठा रियासती हवाई अड्डा है। रीवा हवाई अड्डा 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 102 एकड़ जमीन पर तैयार करदा यह हवाई अड्डा आइंदा 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डे का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मां महामाया हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ के कबायली अक्सरियत वाले सुरगुजा खित्ते में वाक़ एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इसके आगाज से मकामी आबादी के एक देरीना मुतालबे की तकमील होगी।
سرگوجا ڈویژن میں نقل و حمل کی بہتر سہولیات سے تجارتی سرگرمیوں، سیاحت اور روزگار کے مواقع کو بھی فروغ ملے گا۔ اس ہوائی اڈے کے قیام سے خطے کا فضائی کنیکٹیویٹی کا خواب حقیقت کی شکل اختیار کر جائے گا۔ وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت کھیتوں سے ہی فروخت ہونے والی زرعی فصلوں کی قیمتوں اور باغبانی پیداوار کی خوردہ قیمتوں کے درمیان فرق کو دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کرے گی۔ نئی دلی میں ایک زرعی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ کسان 5 روپے کلو سبزیاں فروخت کرتے ہیں جبکہ صارفین اس کے لیے 50 روپے ادا کرتے ہیں، لہٰذا اس فرق کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب چوہان نے اگلے ماہ کرشی چوپال شروع کرنے کے منصوبے کی بھی نقاب کشائی کی۔ یہ ایک ایسی پہل ہے جس کا مقصد زرعی تحقیق میں لیب سے زمین تک کی خلیج کو پر کرنا ہے۔ انہوں نے ملک بھر میں 730 سے زیادہ کرشی وگیان کیندروں KVKs کے کام کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا، جس میں زرعی تحقیق سے متعلق بھارتی کونسل، ICAR، یونیورسٹیز اور ریاستی حکومتوں سمیت مختلف حکام کے تحت بکھرے ہوئے انتظام کے بارے میں خدشات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر موصوف نے ریاستوں پر زور دیا کہ وہ 2 سے 2.5 ایکڑ پر محیط ماڈل فارم تیار کریں تاکہ زراعت میں بہترین طور طریقوں کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ جناب چوہان نے کہا کہ زراعت بھارت کی اقتصادیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس شعبے میں مضبوط کیے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں ہے۔ آنے والے دیوالی اور چھٹ پوجا تہواروں کی وجہ سے شمالی اور مشرقی ریاستوں کا سفر کرنے والے مسافروں کی بھاری بھیڑ سے نمٹنے کے لیے سینٹرل ریلوے نے ممبئی، پونے اور ناگپور سمیت مہاراشٹر کے مختلف مقامات سے کل 570 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ 570 فیسٹیول خصوصی ٹرینوں میں سے 108 ٹرینیں سینٹرل ریلوے کی طرف سے لاتور، ساونتواڑی روڈ، ناگپور، پونے، کولہاپور، ناندیڑ اور مہاراشٹر کے دیگر مقامات پر جانے والے مسافروں کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ ان ٹرینوں میں AC اسپیشل، AC سلیپر اور جنرل کوچز اور غیر ریزرو اسپیشل ٹرینیں شامل ہیں۔ شمالی ریاستوں کی طرف جانے والی مسافروں کے لیے سینٹرل ریلوے مختلف مقامات جیسے داناپور، گورکھپور، چھپرا، وارانسی، سمستی پور، آسنسول، اگرتلہ اور سنتراگاچی اور دیگر جگہوں کے لیے 378 ٹرپس چلا رہا ہے۔ خصوصی ٹرینوں کے تفصیلی ٹائم ٹیبل کے لیے مسافر www.inquiry.indianrail.gov.in دیکھ سکتے ہیں یا NTES ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اعلیٰ سطحی بین وزارتی مرکزی ٹیم IMC بہار کے 3 روزہ دورے پر آج پٹنہ پہنچے گی، جو حالیہ سیلاب سے ہوئے نقصان کا جائزہ لے گی۔ وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری پارتھ سارتھی اس 7 رکنی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ریاستی وزیر سنتوش کمار سمن نے بتایا کہ یہ ٹیم 20 اور 21 اکتوبر کو ریاستی حکام کے ساتھ میٹنگ کرے گی۔ انہوں نے پشتوں، سڑکوں، عمارتوں، فصلوں اور بجلی کی سپلائی لائنز کو ہوئے نقصان کے پیش نظر ریاستی حکومت نے مرکز سے 3,638 کروڑ روپے کی مالی اعانت کا مطالبہ کیا ہے۔ جناب سمن نے کہا کہ اس مدد کا استعمال سیلاب سے ہوئے نقصان کے معاوضے، فصل کے نقصان کے معاوضے اور سیلاب میں برباد ہوئے دیگر ڈھانچوں کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ اس سال اگست اور ستمبر کے مہینوں میں سیلاب سے تقریباً 30 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ گنڈک اور کوسی ندیوں کے پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافے اور بڑے پیمانے پر پانی کے اخراج کی وجہ سے شمالی بہار میں وسیع پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کی ایک تفصیلی رپورٹ میں پاکستان میں مذہبی عدم رواداری پھیلنے، ہندو اور عیسائی لڑکیوں کے جبری اغوا اور تبدیلی مذہب نیز میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی پر پابندیوں کے تئیں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے شیعہ مسلمانوں، عیسائیوں، احمدیوں، ہندوؤں اور سکھوں پر حملوں اور دھمکیوں کی خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے میں ناکامی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان خدشات کا اظہار اقوام متحدہ کی حرری اور سیاسی حقوق سے متعلق بین الاقوامی عہد CCPR کمیٹی کی جانب سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے جائزے کے دوران کیا گیا۔
کمیٹی کی اس رپورٹ میں پاکستان میں عام انتخابات کو متاثر کرنے کے لیے حکومتی اداروں اور حکام کی جانب سے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر جاری پابندیوں، بندشوں اور نگرانی پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ آج ایئر ٹریفک کنٹرولر ATC کا بین الاقوامی دن ہے۔ یہ دن پہلی مرتبہ 20 اکتوبر 2012 کو منایا گیا، جس کے بعد یہ ہر سال 20 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد ہوابازی کی صنعت کے گمنام ہیروز کو سلام پیش کرنا ہے، جو لوگوں کی فضائی سفر کو محفوظ اور آسان بناتے ہیں۔ ATC افسران روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں پروازوں کا نظم و نسق دیکھتے ہیں اور پرواز سے لے کر لینڈنگ تال میل بناتے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے ایئر ٹریفک مینجمنٹ کے جوائنٹ جنرل مینیجر AK سریواستو نے بتایا کہ دلی کا IGI ہوائی اڈہ دنیا کے سر فہرست 10 ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ہوائی اڈے پر 4 رن ویز ہیں، جہاں سے قریب 1400 پروازوں کا روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک کنٹرولنگ اسٹاف کے ذریعے انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 4 رن وے ہیں۔ ورلڈ رینکنگ میں IGI ایئرپورٹ ٹاپ 10 ایئرپورٹس کے اندر آتا ہے۔ ہم یہاں سے لگاتار قریب 1400 ارائیولز اور ڈپارچرز پر ڈے بنا کسی ڈیلے کے ہینڈل کرتے ہیں۔ وادی کشمیر میں آج سری نگر میں اپنے پہلے بین الاقوامی میراتھن کی میزبانی کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وادی کشمیر میں ایک تاریخی اور پہلی بار منعقد ہو رہے بین الاقوامی تقریب کشمیر میراتھن کو آج صبح 6:15 بجے پولو ویو شری نگر سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ میراتھن خطے کے لیے ایک اہم لمحہ ہے، کیونکہ اس میں 59 بین الاقوامی ایتھلیٹس سمیت تقریباً 2000 ایتھلیٹس کی شرکت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میراتھن میں بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ میراتھن میں شامل کھلاڑی 42 کلومیٹر فل میراتھن اور 21 کلومیٹر ہاف میراتھن دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں۔ قبل ازیں ڈائریکٹر ٹورزم جموں کشمیر نے کل شری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں یہ پہلا بین الاقوامی ایونٹ یقینی طور پر پوری دنیا میں یہ پیغام بھیجے گا وادی کشمیر محفوظ اور پرامن ہے اور کسی بھی بین الاقوامی تقریب کی میزبانی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ خبرنامے کے لیے شری نگر سے میں سنیل کول۔ مردوں کی کرکٹ میں بنگلورو میں جاری بھارت اور نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچ کے 5ویں دن آج نیوزی لینڈ اپنی دوسری اننگز کا کھیل دوبارہ شروع کرے گی۔ نیوزی لینڈ کو یہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے ایک دن میں 107 رن بنانے ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے پاس 10 وکٹ موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم کل اپنی دوسری اننگ کے اختتام پر 462 رن پر آل آؤٹ ہو گئی۔ سرفراز خان نے بھارتی ٹیم کے لیے 150 رن کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ رشبھ پنت 99 رن بنا کر محض 1 رن سے اپنی سینچری بنانے سے محروم رہ گئے۔ وہیں خواتین کی T20 کرکٹ عالمی کپ کے فائنل میں آج جنوبی افریقہ کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ جنوبی افریقہ نے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو ہرا کر فائنل میں داخلہ حاصل کیا ہے۔ اس طرح جنوبی افریقہ نے لگاتار چوتھی مرتبہ T20 عالمی کپ جیتنے کے آسٹریلیا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ خواتین T20 عالمی کپ کا فائنل بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے دبئی میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی کے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے BJP کی جانب سے جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اخبار کے مطابق 66 ناموں پر مشتمل اس فہرست میں 11 خواتین کو شامل کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ہوئے ڈرون حملے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار کے مطابق لبنان سے لانچ کیے گئے ڈرون نے تل ابیب کے شمال میں نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا، تاہم اس وقت نیتن یاہو یا ان کے اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کی جانب سے 23 اکتوبر کو وائناڈ لوک سبھا حلقے سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے پہر وارانسی میں تقریباً 6100 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ حکومت کھیتوں سے ہی فروخت ہونے والی زرعی فصلوں کی قیمتوں اور باغبانی پیداوار کی خوردہ قیمتوں کے درمیان فرق کو دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کرے گی۔ سینٹرل ریلوے دیوالی اور چھٹ پوجا تہواروں کے دوران مسافروں کی بھاری بھیڑ سے نمٹنے کے لیے مہاراشٹر کے مختلف مقامات سے 570 خصوصی ٹرینیں چلائے گا۔ اور کرکٹ میں آج شام دبئی میں خواتین کی T20 عالمی کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کا سامنا جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔